बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त एक प्रॉपर अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है। कोई नहीं जानता इंतखाबात कब होंगे, किस तरह होंगे। क्या इस वक्त जो निगरान सेटअप है ये 90 रोज़ से एक्सीड करने जा रहा है, या 90 रोज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंतखाबात मुल्क में करवाए जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर 90 रोज़ के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये सेटअप है, केयर टेकर सेटअप, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या होगी, कोई नहीं जानता। और इवन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो माजी करीब में इक़्तिदार का हिस्सा रही हैं वो नहीं जानती, वो क्लियर नहीं है कि मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। और अगर नहीं होंगे तो फिर मुल्क में निज़ाम किस तरह चलेगा। मईशत अगर देखें, जो एक सबसे अहम मसला है मुल्क का, वो कंट्रोल करने में केयर टेकर सेटअप बुरी तरह नाकाम है। माजी की जो हुकूमत थी PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहां पर भी ब्लेम गेम शुरू हो गई है। तो ये अब सारी ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अखुंज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। अखुंज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। जो कैसे मिजाज है आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का। अखुंज़ादा साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी डेमोक्रेसी की बहुत बातें करती है। अभी रिसेंट सेटअप में आप लोग गवर्नमेंट का हिस्सा थे, और जाते जाते जो CCI की मीटिंग की अप्रूवल थी सेंसस के हवाले से, अब इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होते दिखाई नहीं दे रहे। स्टेटमेंट्स हमें ज़रूर सुनने को मिल रही है कि जी 90 रोज़ में ना हुए तो हम यूं कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। अमली तौर पर कुछ होगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 90 दिन में इलेक्शन, ये आइन का भी तकाजा है, ये हमारे मुल्क की मईशत का भी तकाजा है, और ये हमारे मुल्क के जो अमन अमान की सूरत हाल है इनका भी ये तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 90 दिन से पहले पहले इलेक्शन हो जाए और 5 साल के लिए एक मुंतखब सेटअप आ जाए। हमारे मुल्क को आप देख ले, जब भी मुल्क बहरानों में गिरा हुआ है, जब मुल्क में मसाइल पैदा हो चुके हैं, तो इस मुल्क को हमेशा से इन लोगों ने निकाला है जिसको अवाम ने वोट दिया है, अवाम के मैंडेट से आए हैं। आप याद करें, हमसे बांग्लादेश टूट गया, हमारा एक हाथ कट गया। इसके बाद इलेक्शन हुआ, एक मुंतखब हुकूमत आया और उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया, अपने फौजियों को वापस लाया, अपनी जमीन को वापस लिया। ज़ियाउल हक के दौर में आप देख लें कि मुल्क के हालात कैसे हो गए थे, कितने मसाइल थे, धमाके हो रहे थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, मुंतखब हुकूमत आया, मुल्क को बहरानों से निकाल दिया। ये मुशर्रफ साहब के दौर में आप याद करें कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, ट्राइबल एरिया पे रेटाब गवर्नमेंट खत्म हुआ, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, पाकिस्तान का विफाक इंतहाई कमजोर हो चुका था। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और एक मुंतखब हुकूमत आया तो उन्होंने इस मुल्क को बहरानों से निकाल दिया। अभी भी हमारे मुल्क के जो ये बुनियादी मसाइल है, एक मईशत का मसला है, एक दहशतगर्दी का मसला है। ये किसी निगरान हुकूमत का या टेक्नोक्रेट्स का या किसी डिक्टेटर के बस की बात नहीं है। हमने हर तरह के तजर्बात किए, हमने डिक्टेटरों को आजमाया है, हमने टेक्नोक्रेटरों को आजमाया है, हमने हाइब्रिड हुकूमतों को आजमाया। लेकिन इस मुल्क को जब अगर किसी ने डिलीवर किया है तो इन लोगों ने डिलीवर किया है जो अवाम के मैंडेट से आए हैं। तो हमारे मसाइल का तकाजा ये है, यहाँ पे महंगाई का, यहाँ पे अमन अमान का तकाजा ये है कि जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन हो, मुंतखब हुकूमत आए, 5 साल का मैंडेट उनके पास, और मुल्क के जो मसाइल सामने है इनके लिए कोई पॉलिसी बनाए और उस मुल्क को इन बहरानों से निकाले। लेकिन अखुंज़ादा भाई, ये जो बातें आप कर रहे हैं बड़ी मीठी बातें, बड़ी मज़ेदार बातें, बहुत अच्छी बातें, सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन मसला ये कि आपकी पार्टी वो CCI के अंदर सेंसस को अप्रूव करके गई है, नोटिफाई करके गई है, और अब सेंसस के नोटिफाई होने के बाद इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हम तो बाउंड है, हम लोगों ने पहले हल्का बंदियां करनी है और उसके बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात मुमकिन नहीं है। वो अब जनवरी के लास्ट वीक की या फरवरी की बातें हो रही हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी में इंतखाबात होंगे। इवन बहुत से लोग कहते हैं कि अगर जनवरी फरवरी में भी इंतखाबात हो जाएंगे तो बड़ी बात है। मतलब अलमिया ये इस मुल्क का कि लोग ये तक सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आप लोग भी कसूरवार तो हैं अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होते। फिर पता तो आपको भी था कि 90 रोज में नहीं होंगे। देखिए जी, आप ICCI की मीटिंग में मुराद अली शाह साहब, हमारा जो कराची में CEC का मीटिंग था, इसके बाद जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें मुराद अली शाह साहब ने मुफस्सिल इसका जवाब दिया था।
ہم تو آج بھی سینسس کے مخالف نہیں ہے. سینسس صرف الیکشن کے لیے نہیں ہوتے کہ سینسس ہو تو الیکشن ہوگا, سینسس نہیں ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا. یہ آئین اور دستور میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے. سینسس سے تو بھائی آپ اپنے پورے قوم کے پتہ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی اسکولوں کی ضرورت ہے, ہمیں کتنے ہاسپٹلس کی ضرورت ہے, ہمیں کتنی سڑکوں کی ضرورت ہے. تو سینسس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے آئی سی سی کے میٹنگ میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سینسس جو ہے. تو پھر آپ کے نزدیک نون لیگ کیوں اس کو ایکسکیوز بنا رہی ہے؟ ایون الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اب سینسس کی وجہ سے اب ہم لوگ باؤنڈ ہیں, ہم لوگوں نے جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں. تو اور نون لیگ بھی جو ہے وہ ان کو کور دے رہی ہے اس کے اوپر. دیکھیے جی, نون لیگ کے اپنے مسائل ہے, ان کے نواز شریف صاحب کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ٹائم کو لمبا کھینچیں گے شاید نواز شریف صاحب کے مسائل حل ہو جائے, وہ ملک میں آئے اور وہ ملک میں وہ الیکشن میں کمپین چلائے. ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے. جو سیاسی جماعتیں وہ تو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے نزدیک نواز شریف کے مسائل, پارٹی کے مسائل, ملک کے مسائل سے زیادہ بڑے ہیں. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کے بھی مسائل جو ہے وہ ملک سے بڑے ہیں. ہمارے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا, ہم نے پاکستان کا کا نعرہ لگایا. ہمارے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا, ہم نے تو پاکستان کا نعرہ لگایا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملک ہے تو ہمیں نعرے تو وہ بھی پاکستان کی لگا رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھاگ بھی رہے نا الیکشنز کے ڈیلے کے اوپر. اگر بات کوئی بڑی سیاسی جماعت کر رہی ہے تو وہ نون لیگ ہے. پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے یا یہ نہیں چاہتی, کم از کم باتوں میں تو پیپلز پارٹی ضرور کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں 90 روز کے اندر انتخابات ہوں. نون لیگ تو باتوں کی حد تک بھی یہ نہیں کر رہی. دیکھیے جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور ہم نے یہ آئین اور دستور بنایا بھی ہے, پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو درست بھی کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل, ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہہ دیا نا کہ کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی, جب آپ ملک آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے, جب آپ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے تو پھر یہ کنفیوژن نہیں ہوگا کہ کل کیا ہوگا. آئین میں سب کچھ لکھا ہے. آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, آئین میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے. جب تک آپ اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے تو آپ کا یہ حال ہوگا جو آپ ہمارے ہیں, جو ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. ایک ایسا ملک جس میں سونے کے ذخائر جو دنیا میں ہے, اس میں 5 ممالکوں میں ایک ہے. ایک ایسا ملک کہ کوپر کا جو دنیا میں جتنے ذخائر ہیں 5 ممالک میں پاکستان ایک ہے. ایک ایسا ایگریکلچرسٹ ملک جو اپنے خود کفیل زراعت میں, ایک ایسا ملک کہ اس میں $6 ٹریلین کے معدنیات ہے, منرل ہے اس ملک میں, کرومائٹ, گرینائٹ, نیپرائٹ, یہ اس میں موجود ہے. یہ ایک ایسا ملک جس میں سمندر ہے. میں نے بہت سارے ممالک ایسے دیکھے جو اپنا جی ڈی پی سمندر سے بناتے ہیں, جہاں پہ جنگلات ہے. ایسے حالات میں ہم لیکن معذرت کے ساتھ اخوان زادہ بھائی, یہ سب کچھ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آئین کے مطابق ملک نہیں چلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے. جس ادارے کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنا اختیارات استعمال کرے. جس ادارے کو آئین نے جو کام دیا ہے وہ اپنا کام کرے اور اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اور اخوان زادہ بھائی, اگر ان کیس الیکشنز نہیں ہوتے 90 روز کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں, نہیں ہوتے 90 روز کے اندر انتخابات, پھر کیا کریں گے آپ؟ ہمارا ابھی سی سی کا میٹنگ ہوگا لاہور میں. پہلے تو ہم نے الیکشن کمیشن سے ہمارا جو وفد مل رہا تھا, تو اس سے پہلے ہم نے سی سی کا میٹنگ کیا. پھر 29 تاریخ کو ہمارا وفد جا کے الیکشن کمیشن سے ملا. اب ہم دوبارہ عنقریب انشاءاللہ تعالی لاہور میں سی سی کا میٹنگ بلا رہے ہیں اور ہمارا سی سی یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کی سجیشن کیا ہے؟ 9 تاریخ کو احتجاج کا کال لیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوا تو نواز شریف کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں حیران تو اس بات پہ ہوں کہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب اسمبلی کو توڑا جائے
اگر الیکشن اپنا مدت پورا کرے تو یہ اختیار پھر الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کرے. لیکن اگر اسمبلی کو ٹائم سے پہلے توڑا جائے تو یہ اختیار صدر کے پاس ہے کہ وہ ٹائم دے دے. لیکن یہ اختیار آپ کی حکومت نے چھین لیا نا صدر سے. اخوندزادہ بھائی آپ نے امینڈمنٹ کر کے الیکشن ایکٹ کے اندر آپ نے صدر سے تو یہ اختیار چھین لیا ہے. اب تو صدر کے پاس اختیار نہیں ہے یہ ایز پر چیف الیکشن کمشنر. ایز پر چیف الیکشن کمشنر ایسا نہیں ہے. اس ٹائم پہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جب اسمبلی اپنا مدت پورا کرے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو اگر صوبائی اسمبلی کو توڑا جائے تو پھر یہ گورنر کا اختیار ہے, اور اگر قومی اسمبلی کو توڑا جائے تو پھر یہ صدر کا اختیار ہے. تو جون میں جو 26 جون کو امینڈمنٹ ہوئی الیکشن ایکٹ کے اندر, اس کے بعد صدر سے اختیار نہیں لیا گیا, کیونکہ جس وقت صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو مشاورت کے لیے بلایا الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے, تو چیف الیکشن کمشنر نے تو حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی کہ اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, اب میں نے تاریخ دینی ہے, اس لیے مجھے آپ سے نہیں ملنا. الیکشن کمیشن غلط بیانی کر رہے ہیں, اور اس طرح کے قانون اگر آپ بنائیں گے تو پھر وہ ٹوٹل میجارٹی سے آپ بنائیں گے. آپ سمپل اکثریت سے اس طرح کے قانون نہیں بنا لیکن اس قانون سازی کے اندر پیپلز پارٹی اس قانون سازی کا حصہ ہے نا سر. ہم بالکل اس کا حصہ ہے, لیکن یہ قانون بنا ہی نہیں ہے. اس طرح قانون بن ہی نہیں سکتے ٹوٹل میجارٹی کے بغیر. یعنی جس قانون سازی کے عمل میں پیپلز پارٹی حصہ دار رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اس طرح بن ہی نہیں سکتا تھا. بالکل نہیں بن سکتا تھا. اور آخر میں تو جو قانون سازی ہوئی نا, وہ تو آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے بلڈوز کر دیا گیا اسمبلی کو, کس نے کیا بلڈوز, اور کس طریقے سے قانون سازی کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا جو کولیشن گورنمنٹ تھا, اس پہ ایک بدنما داغ ہوگا آئندہ کے لیے, کہ جس طریقے سے آخری دنوں میں جو قانون سازی ہو گئی. نہیں تو وہ اس میں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ہے وہ پیش تھے. تو اگر آج سب باتیں کر رہے ہیں, اس وقت ہم لوگ بطور میڈیا ہم لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ 3 دنوں میں آپ نے 54 قوانین بنا دیے ہیں, آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہیں یا نہیں, اس وقت تو سب ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو. آج سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی ہے. ہم نے اسی ٹائم بھی مخالفت کیا تھا, لیکن حصہ بھی تھے آپ پروسیس کا. مخالفت کر رہے ہیں. سینٹ میں بھی ہمارے ممبران نے اس کی مخالفت کیا تھا. صرف رضا ربانی صاحب نے مخالفت کی, صرف رضا ربانی صاحب نے مخالفت کی, باقی تمام لوگ آپ کے وہاں پر موجود تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پر موجود تھے, اور جو آپ کے چیف ویب وہاں پر موجود تھے. باقی تمام حضرات نے ووٹ کیا, قانون سازی کے عمل کا حصہ تھے وہ جو موجود تھے, اور انہوں نے حصہ لیا ہے, انہوں نے غلط کیا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ, انہوں نے پیپلز پارٹی کے پروگرام سے ہٹ کے یہ کام کیا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پی ٹی آئی کا مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ ہم جو عمران خان صاحب کی اتنی شدید مخالفت کر رہے تھے, وہی کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے جو ہے قومی اسمبلی کو ربر اسٹیمپ بنایا ہے. جس ٹائم آپ چاہے آپ نے آرڈیننس فیکٹری لگایا ہے, آرڈیننسوں کے ذریعے, اور ایک دن میں آپ 36 اور 37 بل جو ہے وہ پاس کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اخوندزادہ بھی, آج کل سوشل میڈیا پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ ماشاء اللہ کو بہت ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید ان قریب ماشاء اللہ ملک میں آنے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ملک میں مستقبل قریب میں کوئی ایسا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے یہ مزید ایڈوینچروں کا متحمل ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر مزید ہم نے ایڈوینچرز کی اس ملک کے ساتھ تو یہ ملک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں, اور یا اگر حالات ایسے نہیں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو پہلے بھی مارشل لاء لگائے تھے. آپ اس کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو اگر پہلے مارشل لاء نے کوئی فائدہ دیا ہے اس ملک کو تو دوبارہ اس کو لگائے. اگر پہلے کی کسی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے تو آگے سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ لگا کہ کوئی ملک پہ احسان کر لیں گے یا یہ قوم پہ ہمیں احسان کر لیں گے. لیکن ہماری جو معیشت کے حالات ہیں میرے خیال سے وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی ماشاء اللہ لگ جائے. بالکل, بہت شکریہ اخوندزادہ چٹان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابقہ رکن قومی اسمبلی اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.